इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मिनिस्टर हायर एजुकेशन, डायरेक्टर साहब, ऑनरेबल फैकल्टी, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, फैमिलीज ऑफ द ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम वालिदैन को, फैमिलीज़ को और ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आप ज़िंदगी के उस मरहले की तरफ दाखिल हो रहे हैं, कि प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, कि जिसके लिए आपके ऊपर आपके सिस्टम ने और आपके वालिदैन ने इन्वेस्ट किया। और अब एक एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप अपने वालिदैन का, अपने सूबे का, अपने मुल्क का इंशाल्लाह नाम रोशन करेंगे और एक बेहतर इंसान की तरह एक प्रोफेशनल लाइफ में अपना वो फ़र्ज भी पूरा करेंगे जो आपको बहैसियत इंसान बताया गया है और आपने सीखा है। मुझे निहायत खुशी होती है जब मैं किसी ऐसे इदारे में जाता हूँ या ऐसे इंस्टीट्यूट में जाता हूँ जो सेल्फ सस्टेनेबल हो। और खुशी इसलिए होती है कि हमारा लीडर है इमरान खान, उसका एक विज़न है कि अपने पाँव पे खड़ा होना है। और वही इदारे, वही कौमें और वही इंसान खुद मुख्तार भी होते हैं और आज़ाद भी होते हैं और अजीम भी होते हैं कि जो अपने पाँव पे खड़े हों। तो मुझे खुशी है कि ऐसे इदारे मौजूद हैं और ऐसे इदारे अपना ऐसा एक किरदार अदा करके एक रोल मॉडल बन रहे हैं उन बाकी इदारों के लिए कि जो अभी तक सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारा एक पहले दिन से एक फोकस है गवर्नमेंट को टेक ओवर करने के बाद कि हम इंशाल्लाह अपने तमाम इदारों को सेल्फ सस्टेनेबल करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर करेंगे और प्रॉफिटेबल करेंगे, ताकि ये रेवेन्यू से हम अपने उन इदारों के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकें अपने उन लोगों के ऊपर जो कि हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट करके एसेट बन सकते हैं। हमारा एक इनिशिएटिव हमने लिया है अपने पिछले बजट में, जिसमें हम अपने, क्योंकि सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं हैं और दुनिया चूँकि अब ट्रांसफॉर्म हो रही है उन सेक्टर्स की तरफ कि जिनकी इस वक्त मार्केट में डिमांड है, और ऐसे डिपार्टमेंट माशाल्लाह काफ़ी हमारे बन चुके हैं और बन रहे हैं और मज़ीद हम इंशाल्लाह बना रहे हैं। तो हमने इसलिए एक लोन देने का एक प्रोसेस शुरू किया है, इंटरेस्ट फ्री लोन। तो मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ आपके तवज्जुह से कि हमारे जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए इस कमिंग बजट में हम 2 बिलियन का 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक लोन देंगे, ताकि आप लोग एक ऐसा अपना टेक्नोलॉजी के ज़रिए और मार्केट बेस्ड ऐसा काम और कारोबार करें कि बजाय आप जाएँ किसी से नौकरी मांगने, तो आपको अपॉर्चुनिटी देगी आपकी गवर्नमेंट कि आप लोगों को नौकरी के मौके फराहम करें इंशाल्लाह। मैं थोड़ा आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। बाकी जो हमारी गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स हैं वो तो अभी हमारा एक 1 ईयर बुक हमारी आ रही है जिसमें हमने जो कुछ किया और जो हम करने जा रहे हैं उस पर बात होगी भी सही और आपको पता भी चल जाएगी। और साथ साथ जो है जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपने सिर्फ कुछ असूलों पर कायम रहना है और वो असूल आपको बताए गए हैं आपकी इस्लामी तालीमात में भी, और आपने जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं उससे जो आप सीख रहे हैं तो उससे भी आपको, जो मेरा एक तजर्बा बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो इंसान की ज़िंदगी है पढ़ने के लिए और हिस्ट्री के लिए तो हमारे पास 3 टेंस हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसके अंदर हम बेस करते हैं। लेकिन मैंने आज से बहुत पहले मुझे अंदाज़ा जब हुआ तो मेरी ज़िंदगी बेहतर हुई। मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि अब अपना पास जो है आप खुद बना रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उससे आपका पास बन रहा है, और अपना पास जब आप खुद बना रहे हैं तो आपका पास भी बहुत बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा पास कि मुझे पता है मैं खुद बना रहा हूँ अपना माजी, और वो उसके बाद मेरे लिए शर्मिंदगी हो, मेरे लिए बायस फ़ख्र ना हो, तो इसमें मेरी बहुत बड़ी गलती है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो जो फ्यूचर है हमारा, फ्यूचर तो साथ साथ चल रहा है। एक लम्हे का हमारा ईमान है कि पता नहीं कि अगले लम्हे में सांस आएगा या नहीं आएगा। तो बेसिकली आपने हाल में अपना माजी बनाना है और उसी हाल में जो आपने फैसला करना है वही मुस्तकबिल की तरफ आपको लेके जा रहा होता है। यू आर टेकिंग अलॉन्ग योर फ्यूचर। तो मैं समझता हूँ कि ये समझने के बाद कि मैं अपना माजी खुद बना रहा हूँ अपने हाल से, तो मेरा माजी बेहतर होना चाहिए। मेरा माजी ऐसा माजी होना चाहिए जो इसको याद किया जाए एक इस नोयत से
کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا کیا، اپنے جو اساتذہ سے میں نے سیکھا اس کے مطابق کیا کیا، اپنا جو میرے آباء و اجداد ہیں، والدین ہیں، ان کی جو روایات ہیں اس سے سیکھ کے کیا کیا، تو میرے خیال میں آپ عظیم لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اور دوسرا جو رول ماڈل ہے وہ تو ہمارے سب کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی وقت قائد اعظم بھی ہیں۔ میرا رول ماڈل پالیٹکس میں عمران خان ہے۔ آپ بھی کسی کے رول ماڈل بن سکتے ہیں، اور اگر رول ماڈل نہیں بن سکتے اتنے بڑے اسکیل پہ کسی کے، تو اپنے ارد گرد جو آپ کے لوگ ہیں ان کے رول ماڈل آپ بن سکتے ہیں کم از کم۔ اور یہ آپ کی جہاں پہ آپ ہوتے ہیں، جس ایٹماسفیئر میں آپ گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر رول ماڈل بننا بڑا آسان ہے۔ اور جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ آپ نے رول ماڈل بننا ہے، تو پھر وہ اسکیل بڑا ہوتا 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 اس لیول تک بھی جا سکتا ہے کہ جس لیول کے اوپر میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہیں، اور آپ سب کے اس طرح کے اپنے اپنے فیلڈ میں لازمی رول ماڈل ہوں گے۔ میں نے ریجن کو بڑا اسٹڈی، مجھے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی ہے، شیئر کر لیتا ہوں آپ سے۔ میں نے ریجن کو بڑا اسٹڈی کیا ہے بچپن سے، اور ہر ریجن کو میں نے اسٹڈی کیا۔ تو میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا تھا ایک ٹائم میں کہ میں ایک سوال کرتا تھا جب بھی میری کوئی انٹریکشن ہوتی تھی کچھ ایسے لوگوں سے کہ جو ریلیجیس اسکالر ہوتے تھے یا اس چیز کے اوپر بات چیت پہ کوئی کمانڈ رکھتے تھے، کہ یہ تقدیر اور تدبیر جو ہے اس کا یہ کیسے ہے، کہ اگر یہ تقدیر ہے پھر تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، تو پھر تدبیر نہیں ہے، اور اگر تدبیر ہے تو پھر نعوذ باللہ پھر تو مطلب ہے میں خود ہی ڈیسائیڈ کر رہا ہوں، تو دیر از نو پاور، دیر از نو، وہ جو ہمارا ایمان ہے آخرت کے اوپر۔ تو میں نے بڑا ڈسکشن کیا، اس پہ کیا، ریلیجنس کو پڑھا، آخر میں ایک انسان نے مجھے اس میں ایک شعور دیا، اور اس نے مجھے کہا کہ تقدیر اور تدبیر جو ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس نے ایک واقعہ سنایا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو ملنے جاتے تھے تو وہاں پر راستے میں ایک شخص کھڑا ہوتا تھا، اور وہ بار بار اسے سوال کرتا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتاؤ کہ میں کب مروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھول جاتا تھا جب اللہ تعالیٰ کا ادھر جاتے تھے۔ تو ایک دن کئی سالوں کے بعد ان کو یاد آیا، اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح ایک شخص میرے راستے میں ہوتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کب فوت ہوں گا، تو میں کیا جواب دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے کہہ دو کہ تمہارے لیے جاننا بہتر نہیں ہے تمہارے لیے، پھر بھی ضد کرے تو بتا دینا کہ فلانی ڈیٹ کو جو ہے فوت ہو جائے گا۔ تو آفٹر سو مینی ایئرز جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو وہ شخص کو نظر آیا، تو ان کے ذہن میں ایک دم وہ ڈیٹ آئی، اور وہ ڈیٹ گزر چکی تھی۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، تو وہ قریب آ کے انہوں نے کہا کہ موسیٰ تمہاری تو خیر ہے لیکن میرے ایمان میں شک آ رہا ہے کہ تو نے مجھے کہا تھا میں فوت ہو جاؤں گا اور میں تو زندہ ہوں۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے پہلا اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا کہ یا اللہ میری تو خیر ہے، اس کے ایمان میں شک آ رہا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا اور وہ زندہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا لائٹلی جواب دیا کہ ہاں موسیٰ، اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اس نے ایک شادی کر لی، اور جس لڑکی سے شادی کی اس کی بیوی پہ جلدی نہیں لکھی تھی، تو وہ زندہ ہے۔ تو تقدیر اور تدبیر کا سٹارٹ یہاں سے ہے۔ اب میں پریکٹیکلی اس کے بعد بتاؤں آپ کو کہ پریکٹیکلی یہ چیز میں نے کیسے دیکھی۔ مجھے کسی نے بتایا پریکٹیکل لائف میں کہ جو میکڈونلڈز ہے آپ کا، اس کا جو مالک تھا ہی واز اے ملٹی بلینئر بزنس مین تھا وہ، اور وہ اتنا بینک کرپٹ ہو گیا، اتنا اس کا بزنس نیچے چلا گیا، وہ جو بزنس پہلے کر رہا تھا، کہ اس کی بیٹیاں اور اس کی بیوی اس کو برگر بنا کے دیتی تھی، اور وہ برگر جا کے وہ چوک پہ کھڑا ہو کے جس طرح وہ ڈال کے اس طرح پھٹے پہ وہ بیچتا تھا، اور پھر وہاں سے اس نے زیرو سٹارٹ سے پھر دوبارہ یہ بزنس شروع کیا، اور پھر وہ ہوتے ہوتے آج اس کی جو فرینچائز ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اس سے میں نے یہ سیکھا کہ جو ہمیں کہا جاتا ہے اسلام میں کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی ہو رہا ہے جیسے بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ یہ آپ کے لیے بہتری کے لیے ہو رہا ہے، اور آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ نا امید اس لیے گناہ قرار دیا گیا۔ تو 90s میں ورلڈ کپ جب ہوا فٹ بال کا، تو اس پہ ایک ایڈ دیکھا میں نے۔ جب میں نے وہ ایڈ دیکھا تو اس ایڈ میں وہ اوریجنل سٹوری پہ بیسڈ ایڈ تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری تعلیمات ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں ان کا اتنا بڑا ایک اسکیل ہے،
ایک اتنا ویژن ہے کہ شاید ہم تو اس پہ عمل نہیں کر پاتے، لیکن وہ کسی اور طریقے سے سمجھنے کے بعد کہ وہ مشعل راہ جو ہے ان لوگوں نے کیسے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے وہ ایڈ دیکھا جب فٹ بال کے ورلڈ کپ کا ایڈ تھا، اور رابرٹو بیجیو جو اٹلی کا پلیئر تھا اس کا وہ ایڈ تھا، اور وہ ریئلٹی پہ بیس تھا۔ ایک ورلڈ کپ ہوا تھا جس کے اندر بیجیو واز دا بیسٹ پرفارمر، اس نے ہر میچ میں گول کیے اور اٹلی کو فائنل میں لے گیا، اور پینلٹی کک میں فیصلہ ہونا تھا۔ اس ایڈ جو انہوں نے دکھایا، آپ جب لکھیں گے میں آخر بتاتا ہوں وہ ایڈ تھا کس چیز کا۔ اس نے جب فائنل میں اس کی کک میں فیصلہ ہونا تھا کہ جیتنا ہے یا ہارنا ہے اٹلی نے، تو اس میں انہوں نے دکھایا کہ پوری دنیا فوکسڈ ہے، اور اس نے کک لگائی اور کک باہر چلی گئی، مس کر دیا، بیجیو نے وہ کک مس کر دی اینڈ اٹلی لاسٹ۔ تو پھر انہوں نے دکھایا اس میں ایڈ میں کہ آفٹر 4 years دس از بیسیکلی دے نریٹڈ ود ریئلٹی ریئل اسٹوری، اور اس پہ وہ ٹائپ رائٹر ٹائپ آ گیا کہ آفٹر 4 years، اور پھر دوبارہ ورلڈ کپ، پھر اٹلی فائنل میں، پھر پینلٹی کک اینڈ پھر رابرٹو بیجیو، اور اس کی کک پہ فیصلہ ہونا ہے گول پہ، اور ہی اسکورڈ، اس نے وہ گول کر دیا اور اٹلی ورلڈ کپ جیت گیا۔ تو رابرٹو بیجیو کی آواز میں وہ کہتا ہے کہ آل ہیو لرنڈ ان دیز 4 years واز کیپ واکنگ، اور کیپ واکنگ کا ایک لوگو آ گیا جو کہ جانی واکر کا ایڈ تھا۔ اب جانی واکر کے ایڈ کو کیپ واکنگ ان کا لوگو ہے، اس کو انہوں نے نریٹ کر کے اس طرح فٹ کیا جو اسلام میں ایک چیز حرام ہے، لیکن جو چیز ہمیں اسلام بتاتا ہے اس کے آئیڈیا کو وہ پک کر کے ایسے پیش کر کے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اپنی اس نیشن کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور جو اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے اس چیز کی، بحیثیت مسلمان ہم اس سے دور جا رہے ہیں۔ یہی ہماری پستی کی وجہ ہے۔ آج پوری دنیا میں اس لیے مسلمان ہی ہر جگہ پر یا جنگ ہوتی ہے تو مسلمانوں پہ ہوتی ہے، کہیں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے مسلمانوں پر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی تعلیمات سے ہٹ گئے، ہم پستی کی طرف چلے گئے۔ اور ہم نے کیسے اوپر آنا ہے؟ جب ہم نے اپنی تعلیمات کو اس طریقے سے اس پیریڈ میں اپنے اس ایمان کو، اس فیتھ کو، اس فیتھ کی اسٹرینتھ کو ہم نے دنیا کے لیے اسی طرح ایک رول ماڈل بن کے پیش کرنا ہے کہ پھر جس طرح اسلام پوری دنیا میں پھیلا تھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہ پھیلا۔ اور اسی لیے اگر ہم سوچیں کہ ہمیں جب وجود میں لایا گیا، تخلیق کیا گیا، تو سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی ہے وہ مانگی ہے اس کی مخلوق، انسانیت، ہیومینٹی، کہ تم نے اس کا خیال کرنا ہے، اپنے حقوق میں معاف کر دوں گا۔ تو اگر ہم نے عظیم انسان بننا ہے تو ہم نے سب سے پہلے انسانیت کا خیال کرنا ہے، اور وہی لوگ عظیم لوگ بنتے ہیں کہ جو کسی کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب لا کے ان سے پھر کام کرواتا ہے، ان کے ذریعے کام کرواتا ہے۔ میں ڈگری اب کل بھی میں نے بہت زیادہ دی ہیں، آج آپ تو کم تھے، کل 570+ تھے۔ میں فخر سے بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے بتانا چاہیے سب کو کہ میں تھرو آؤٹ بیکاز آف مائی ایٹیٹیوڈ جو ہے نا اکثر ڈراپ آؤٹ ہوتا رہا۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور کا بہت بڑا میرٹ تھا، ظاہری بات ہے میں نالائق تو نہیں تھا کہ میں وہاں گورنمنٹ کالج پہ میں ایڈمیشن مجھے مل گیا، جبکہ گورنمنٹ کالج کا اس وقت کا جو میرٹ تھا، ہمارا جو ٹاپر تھا کے پی کا میٹرک کا، اس کے نمبر تھے 712، اور گورنمنٹ کالج لاہور کا جو میرٹ تھا وہ پری میڈیکل کا 728 تھا۔ مطلب ایون دا ٹاپر اگر کوٹا نہ ہو صوبے والا تو ایڈمیشن مل سکتا تھا۔ وہاں پہ انٹر پروونشل جھگڑا ہوا اور اس پہ ایک بندہ فارغ ہوا، وہ میں تھا، ڈراپ آؤٹ۔ لڑائی شروع بھی میں نے نہیں کی تھی۔ پھر میں نیشنل کالج آف آرٹ میں چلا گیا، ادھر میرے ساتھ یہی ہوا، ایٹیٹیوڈ پرابلم۔ مجھے انہوں نے کہا تمہاری بڑی مہربانی ہے، یو شوڈ لیو۔ آئی لیفٹ، آئی جوائنڈ پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائن، اس سوچ کے ساتھ کہ جو میرے ساتھ مسئلے آ رہے ہیں میں نے ان کو اب ان مسئلوں کو حل کرنا ہے۔ تو مجھے ڈراپ آؤٹ وہ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ میں اپنے پیپر اور اپنی چیزوں میں اتنی کمی نہیں چھوڑ رہا تھا کہ میں اب ڈراپ آؤٹ ہو جاؤں۔ ایٹیٹیوڈ ایشو، انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے کیریئر شفٹ کر لیں آپ کسی اور کالج میں، جہاں جانا چاہتے ہیں آپ، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اسکالرشپ دیں گے، لیکن یہاں سے نکلو، جہاں جاتے ہو جاؤ۔ تو میں نے بڑا سوچا، میرے چچا ہیں ایک ہی تو وہ یو ایس میں ہوتے ہیں، تو میں نے نیو یارک اسکول میں کیریئر شفٹ کر کے وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا۔ بٹ
میں وہاں پہ گیا نہیں. میں نے کہا اپنے ملک پہ ہی رہتے ہیں. فیملی میری پہلے بھی پالیٹکس میں تھی تو میں پالیٹکس میں آ گیا. پالیٹکس میں ایک ایسا بندہ جو ایٹیٹیوڈ ایشو کی وجہ سے ہر جگہ پہ ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے, اور پالیٹکس کو کام ہی ایٹیٹیوڈ کا ہے. اور میں نے پہلے اپنی پارٹی بنائی 2003 میں, پھر میں نے 2007 میں عمران خان صاحب کو جوائن کیا. میں نے پہلا الیکشن 2013 میں لڑا, اور اس کے بعد الحمدللہ جو ذمہ داری الیکشن کے حوالے سے مجھے دی گئی 100% ماشاءاللہ اچیو ہوئی. چاہے میرے الیکشن کے حوالے سے تھی, چاہے وہ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے تھی, چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے تھی. اور انسان کوشش کر سکتا ہے, اور کوشش کے ساتھ ساتھ انسان آگے بڑھتا رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نیت دے کے آگے کا راستہ دکھاتا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں پلیز کہ آپ ڈراپ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں, کہ آپ ڈراپ آؤٹ ہوں گے تو شاید آپ کو فائدہ ہوگا. میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے, اگر اپنے فیتھ کے ساتھ, اپنے مقصد کے ساتھ یہ سوچ کے کہ شاید اس سے اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اور بہتر فیصلہ کرنا چاہتا ہے, مجھ سے کوئی اور بہتر کام لینا چاہتا ہے, اور آپ کوشش کرتے رہیں, تو آپ ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. اب اللہ مجھ سے یہ کام کرانا چاہ رہا تھا کہ میں لوگوں کے لیے کام کروں, صوبے کے لیے کام کروں, پاکستان کے لیے کام کروں, لوگوں کے مسائل حل کروں, تو وہ ٹریک سے اٹھا کے اس نے مجھے, اور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں یہی چیز کرنا چاہ رہا تھا. میرے جو سبجیکٹ تھے وہ اکنامکس تھے اور اسٹیٹس تھے. میرا پلان تھا کہ آگے جا کے میں MBA اس طرح کا کچھ چیز کروں گا. وہ دیکھیں ٹریک, اور اس کے بعد پھر نیشنل کالج آف آرٹس, پھر فیشن اسکول, اور پھر پالیٹکس. تو میں آپ کے توسط سے سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیپ واکنگ. یہ نہیں کہ آپ اللہ معاف کرے غلط کام شروع کر دیں. دا کانسیپٹ آف کیپ واکنگ از کہ اپنے مقصد کے لیے آپ لگے رہیں, کوشش کرتے رہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے رائٹ لیفٹ جتنے بھی آپ کامیاب لوگ آپ دیکھیں گے, وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا جو مقصد ہے اس سے ہٹے نہیں ہوں گے, اس مقصد کے لیے فالو کر رہے ہوں گے ان عظیم لوگوں کو, ان عظیم تعلیمات کو جو کہ اسلام میں دی گئی, جو کہ ہمیں اپنے اجداد اور روایات میں دی گئی, اور انہوں نے وہ اچیو کیا ہوگا کہ آپ اور ہم ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, یہ گزارش ہے, اور میری یہ دعا ہے کہ آپ رول ماڈل بنیں, اور آپ ایک اپنے والدین کے لیے, یہ والدین آپ کے عظیم لوگ ہیں. جب آپ والدین بنیں گے آپ کو اندازہ ہوگا, یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. ابھی مجھے بھی نہیں تھا, میرا والد بھی فوت ہو گیا, میری والدہ بھی فوت ہو گئی ہے. مجھے بہت عرصے بعد اندازہ ہوا کہ والدین, جب میرے بچہ پیدا ہوا رات کو روتا تھا, پتہ نہیں چلتا تھا رو کیوں رہا ہے, بول نہیں سکتا تھا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایسے میں بھی ہوں گا, اور میرے والدین کس طرح جاگتے ہوں گے میرے لیے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے, کیوں رو رہا ہے یہ, اور پھر اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں آپ کی خواہشات کے لیے. یہ آپ جب والدین بنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو تھوڑا سا والدین بنے بغیر اگر آپ یہ اندازہ لگا لیں تو کل آپ کو افسوس نہیں ہوا کہ میں نے اپنے والدین کے لیے وہ کچھ نہیں کیا, وہ ریسپیکٹ, وہ عزت, ان کے ساتھ وہ محبت, وہ ٹائم نہیں دیا جو مجھے دینا چاہیے تھا. تو کہتے ہیں عقلمند انسان وہ ہے جو کسی کی اور کے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے, اور نہایت ہی بیوقوف انسان وہ ہے جو اپنے تجربے سے بھی نہ سیکھے. تو مجھے امید ہے کہ آپ وہی عظیم لوگ بنیں گے, اپنے والدین کے لیے بھی, صوبے کے لیے بھی, اور پاکستان کے لیے بھی. آپ سب کا بہت شکریہ.